अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वीक 1 में आपको सबक नंबर 1 पढ़ाया गया था, बाब अव्वल का। बाब अव्वल है हमारा अक़ाइद इस्लाम। अक़ाइद इस्लाम में सबक नंबर 1 हमने अल्लाह ताला पर ईमान पढ़ा था, और आज हम सबक नंबर 2 रिसालत के बारे में पढ़ रहे हैं। रिसालत क्या है, यानी रिसालत का मफ़हूम या इसके मानी क्या हैं, इसको भी हम जान लेते हैं। रिसालत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका लफ्ज़ी मानी है पैगाम पहुँचाना। दीन इस्लाम की इस्तिलाह में रिसालत से मुराद अल्लाह ताला का पैगाम उनके बंदों तक पहुंचाना है। मतलब ये कि रिसालत का वैसे मानी तो पैगाम है। अब पैगाम हम आम तौर पर एक दूसरे को कोई ना कोई बात कहते हैं कि अच्छा ही मेरी ये बात दूसरे को बता देना, ये बात अम्मी को बता दो, ये बात बहन को बता दो, इस तरीके से हम पैगाम देते रहते हैं। लेकिन ये इसके लफ्ज़ी मानी है, पैगाम पहुंचाना लफ्ज़ी मानी है। हम रिसालत को इन मानों में इस्तेमाल करते हैं कि अल्लाह ताला ने कुछ अपने ख़ास बंदे जो हैं उनको मुंतखब किया, बरगज़ीदा बंदों को मुंतखब किया, नेक लोगों को, और उनको अपना पैगाम दिया जो उन्होंने आगे लोगों तक पहुंचाया। और ये पैगाम पहुंचाने वालों को हम रसूल कहते हैं। रसूल को नबी भी कहा जाता है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से जो पैगाम, जो ख़बर आती है वो अल्लाह के नेक बंदे जो आगे लोगों तक पहुंचाते हैं। अगर हम इसको पैगाम पहुंचाने के मानी में लें तो ऐसा पैगाम पहुंचाने वाले को हम रसूल कहते हैं। और अगर अल्लाह के पैगाम को हम ख़बर के मानी में लें तो जो रसूल नबी अल्लाह ताला का पैगाम उस कई ख़बर लोगों को देते हैं उनको नबी कहा जाता है। अक़ीदा तौहीद के बाद अक़ीदा रिसालत इस्लाम का बुनियादी अक़ीदा है, दूसरा बुनियादी अक़ीदा है अक़ीदा तौहीद। इसके बारे में भी हमने अल्लाह ताला पर ईमान में पढ़ा, यानी अल्लाह ताला के बारे में हमें ये पुख्ता यकीन हो कि वो अकेला है, ला शरीक है, उसके साथ कोई भी शरीक नहीं है इस कायनात को चलाने में, या किसी भी तरह के निज़ाम में उसका कोई शरीक नहीं है, और ना ही उसे किसी की शराकत दारी की ज़रूरत है। इसको कहते हैं अक़ीदा तौहीद। अल्लाह ताला को एक मानना कि उसके सिवा कोई भी माबूद नहीं है, उसके सिवा कोई भी बंदगी के लायक नहीं है। जब मुसलमान होते हुए हम इस बात पर यकीन कर लेते हैं कि अल्लाह ताला ही हमारा खालिक और मालिक है और इस कायनात को बनाने वाला वही है, और उसने ये कायनात हमारे लिए पैदा किया है और हमें इस दुनिया में अपनी फरमाबरदारी और इबादत के लिए भेजा है। तो अब दूसरी बात यह आ गई कि जब उसने हमें अपनी इबादत और फरमाबरदारी के लिए भेजा है तो हमें कैसे मालूम हो कि अल्लाह ताला की फरमाबरदारी किन चीज़ों में है। हम इंसान हैं, हम में से बहुत से लोगों की सोच मुख्तलिफ है, नज़रिया मुख्तलिफ है, तो कुछ लोग एक ही चीज़ को ठीक कहते हैं, एक ही चीज़ को गलत कहते हैं, यानी उसी चीज़ को कुछ लोग ठीक कह रहे होते हैं और उसी चीज़ को कुछ लोग गलत कह रहे होते हैं। एक तीसरा गिरोह है जिसकी उसके बारे में कुछ राय नहीं है। तो हमें कैसे मालूम हो कि अल्लाह ताला की फरमाबरदारी जो है वो किन कामों में है, या किन कामों को कर कर हम अल्लाह ताला की फरमाबरदारी या उसकी इबादत हम कर सकते हैं जिसके लिए उसने हमें ज़िंदगी में भेजा है। तो अल्लाह ताला ने इसके लिए रसूल जो हैं वो यहाँ पर भेज दिए। जिस तरह अल्लाह ताला ने हमारी फ़ितरी ज़रूरियात को पूरा किया, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने हमारी रूहानी ज़रूरत को पूरा करने के लिए भी अम्बिया को भेजा और अपना पैगाम अम्बिया के ज़रिए हम तक पहुँचा दिया। अब तक आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितनी भी कौमें आई, हर कौम की तरफ अल्लाह ताला ने रसूल भेजे, और इसका तज़किरा सूरह नहल में आयत नंबर 36 में किया गया है कि हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा और इसके ज़रिए से सबको ख़बरदार किया कि अल्लाह की बंदगी करो। यानी हमें ज़िंदगी का मकसद जो है वो इस आयत में भी अल्लाह ताला ने बता दिया कि अल्लाह ताला ने रसूलों को किस लिए भेजा और हमें इस दुनिया में किस लिए भेजा, ताकि अल्लाह की बंदगी की जाए। और बंदगी के मानी यहाँ पर हम एक दफ़ा फिर दोहरा लेते हैं कि हर वो काम जो आप अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके के मुताबिक और अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए करते हैं वो अल्लाह ताला की बंदगी कहलाता है, अल्लाह ताला की इबादत कहलाता है, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी कहलाता है। अब देखने की ज़रूरत ये है कि इस दुनिया में बहुत से अम्बिया जो हैं वो आए और उन्होंने
اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا۔ اس میں بہت سے مشہور انبیاء کو ہم جانتے بھی ہیں، اور بہت سے انبیاء کے نام قرآن مجید میں بھی آئے ہیں، جن میں آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، داؤد، سلیمان، یعنی بے شمار انبیاء کے نام جو ہیں وہ قرآن مجید میں موجود ہیں، جن کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن میں کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ کے بندوں کو پہنچا دیا۔ اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی اسلام کی تعلیمات مکمل کر دیں۔ باقی انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئیں، جو تعلیمات اس میں موجود تھیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی چلی گئیں، یعنی جس حالت میں ان کو نازل کیا گیا تھا اس وقت وہ اپنی نازل شدہ اصل میں موجود نہیں ہیں، بلکہ اس میں بہت سی تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام تعلیمات کو اس قرآن مجید میں اکٹھا کر دیا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آخرت کی کامیابی کے لیے صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی لازمی ہے۔ اور اس کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی اس طریقے سے آیا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ یعنی آخرت کی کامیابی کے لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرنی ہے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی تعلیمات اللہ تعالیٰ کی ہم تک پہنچا دیں ہم ان پر پورے طریقے سے عمل کریں۔ اور اسی بات کو سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 میں کچھ اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ یعنی یہاں پر واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، تقوی اختیار کرنا کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا یعنی اس کا ایک جو جز ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو من و ان مان لیا جائے، اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی جو ہے وہ نہ کی جائے۔ اسی طریقے سے سورہ محمد میں آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ یعنی اگر ہم نیک اعمال جن کو ہم نیک اعمال سمجھ کر رہے ہیں، اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے تحت نہیں آ رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کاموں کو خود کیا، نہ ہی دوسروں کو کرنے کے لیے کہا، اور نہ ہی ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کا کوئی کام کیا گیا ہو اور آپ نے اس سے منع نہ فرمایا ہو۔ جب اس طرح کے کسی بھی کام میں اس طرح کی کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کام اطاعت رسول کے مطابق نہیں ہے، اور آپ کا وہ کام، میرا وہ عمل وہ جو ہے ضائع کر دیا جائے گا، اس کا ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اور اس کی ایک دلیل اور یہ بھی ہے، یعنی یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ کامیابی کے لیے صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی لازم ہے، اس کی ایک دلیل جو ہے سورہ مائدہ میں دی گئی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ یعنی یہ دین اسلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں انہی پر عمل کرنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ دین تمہارے لیے مکمل کر دیا گیا، اور اس دین سے مراد یہی دین اسلام ہے، قرآن کی تعلیمات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں۔ اور ایک اور دلیل جو یہاں پر ہمیں سورہ اعراف میں دی گئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے لوگو، انی بے شک میں رسول اللہ، اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف، جمیعاً سب، میں تمہاری طرف، فرما دیجئے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بن کر آیا ہوں، تم سب کی طرف،
بن کر آیا ہوں، یعنی اب قیامت تک کے لوگ جو بھی جہاں بھی جس بھی خطے میں رہتے ہیں، جو بھی زبان بولتے ہیں، جس بھی رنگ سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا، ان کی ہدایات پر عمل کرنا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا لازم ہے، تبھی وہ آخرت میں کامیاب ہوں گے، ورنہ ان کے تمام اعمال، ورنہ ان کے تمام جو نیک اعمال ہیں وہ بھی ضائع کر دیے جائیں گے، ان کا آخرت میں ان کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ رسالت کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے۔ یعنی یہاں تو ہم نے یہ دیکھ لیا نا کہ رسالت کیا چیز ہے، اور رسول جو ہیں ان کے ذمہ کیا کام تھا، ان کے ذمہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا تھا۔ اور دوسری چیز ہم نے یہ دیکھ لی کہ رسولوں کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ جو پیغام وہ ہم تک پہنچا رہے ہیں ہم اس کے اوپر عمل کریں، اور ان کی باتوں پر عمل کرنا ہی دراصل اللہ تعالیٰ کی بندگی اور فرما برداری کرنا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رسالت کی ضرورت اور اہمیت ہے کیا، رسولوں کو کیوں بھیجا گیا۔ انسان کے زندہ رہنے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، انسان بہت سی چیزوں کا محتاج ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے بھوک مٹانے کے لیے ہماری خوراک کا انتظام کر دیا، پیاس بجھانے کے لیے پانی کا انتظام کر دیا، سانس لینے کے لیے ہوا کا انتظام کر دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورت کی ہر چیز جو ہے ہمیں فراہم کر دی۔ مگر بات یہ ہے کہ انسان کی ضروریات صرف کھانے پینے اور پہننے تک ہی تو محدود نہیں ہیں، اور ایک عقل مند سمجھدار انسان جو ہے، یعنی انسان، وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کا آخر مقصد کیا ہے، اس کا خالق کون ہے، اور مرنے کے بعد اس کا کیا انجام ہوگا۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں وہ انبیاء کرام کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نبی اور رسول بھیجے، جنہوں نے انسان کو اس کی زندگی کا مقصد بتایا، اس کے خالق اور مالک کے بارے میں بتایا، اس کو نیکی اور بدی میں فرق سمجھایا۔ یعنی مقصد زندگی ہمیں کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے، اس کے خالق اور مالک کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا گیا، خالق اور مالک کون ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اور ہمیں یہ بتا دیا کہ نیکی اور بدی جو ہے وہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے نیکی وہی ہے، ہم اپنی طرف سے کسی کام کو نیک سمجھ کے کرتے رہیں اور وہ سنت کے خلاف ہو تو وہ نیکی نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے ہمیں زندگی بسر کرنے کے سیدھے راستے کی خبر بھی دے دی۔ انسان کو یہ بھی بتایا انبیاء نے کہ خالق کائنات اس سے کیا چاہتا ہے، کون سے کام ایسے ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے، اور وہ کون سے کام ہیں جس کی ناراضی کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں گے تو ہمارے لیے یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کی باتیں جو ہیں، اس کو راضی کرنے والی باتیں جو ہیں وہ کون سی ہیں، اس کو راضی کرنے والے کام کون سے ہیں، اور ایسے کون سے کام ہیں جو ہم بلا وجہ یا بغیر سوچے سمجھے کر لیتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بن جاتے ہیں۔ اور یہیں تک بس نہیں، بلکہ انبیاء کرام نے موت کے بعد انسان کو ایک دوسری زندگی جو ہمیں دی جائے گی اس کے بارے میں بھی بتا دیا کہ اس زندگی میں وہی لوگ کامیاب شمار ہوں گے جنہوں نے دنیا کی زندگی کو انبیاء کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بسر کیا ہوگا۔ انبیاء کرام نے لوگوں کو مہذب زندگی گزارنے کے اصول بتائے۔ ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ کوئی آپ کے ساتھ برا کرے تو آپ بھی برا کریں، جو جس بھی حال میں ہو اس کے حال پر چھوڑ دیں، بس آپ اپنی عبادات کرتے رہیں اور یہی کافی ہو جائے گا۔ نہیں، خود نیکی کرنی ہے، دنیا میں رہتے ہوئے دوسرے اپنے آس پاس جو لوگ موجود ہیں ان کا بھی خیال کرنا ہے، ان کے حقوق جو ہیں وہ بھی ادا کرنے ہیں، جو کہ ہمارے فرائض ہیں، ہم نے ان کو ادا کرنا ہے۔ ان کو ادا کیے بغیر ہم آخرت کی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ ان کی ادائیگی کے بغیر اللہ تعالیٰ کی بندگی مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کرنی ہی کرنی ہے، لیکن انسانوں کے حقوق جو ہم پر فرض کیے گئے ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے۔ والدین کے حقوق ہیں ہم پر، ہمارے ساتھیوں کے حقوق ہیں، ہمارے بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، ہمارے رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ہمارے اساتذہ کے حقوق ہیں، ہمارے بڑوں کے حقوق ہیں، یعنی عزت اور احترام کے ساتھ پیش آنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑنا، مسافروں مہمانوں میں کا خیال کرنا، اور اسی طریقے سے بیماروں کی عیادت کرنا۔ یہ تمام چیزیں ہمیں بہت وضاحت سے قرآن اور حدیث میں بتا دی گئی ہیں، جن کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جب ہم ان باتوں کو جانیں گے تبھی ہم ان کے اوپر عمل بھی کر سکیں گے۔ یہاں پر دوبارہ اس بات کو دہرا لیتے ہیں کہ انبیاء کی تعلیمات
کا مقصد تو یہی تھا، لیکن اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد زندگی بسر کرنے کا طریقہ جو ہے وہ وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، نہ صرف بتا دیا بلکہ خود بھی عمل کر کے اس پر دکھا دیا۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کامیابی اور جنت میں داخلے کا واحد راستہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اس کے بعد ایک اور معلومات جو آپ کی کتاب میں دی گئی ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انجیل جو کہ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری ان کی اس کتاب میں انجیل میں دی گئی تھی، اور وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ فورکلیت بتایا گیا تھا۔ فورکلیت یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے تعریف کیا ہوا، اور محمد کے معنی بھی یہی ہیں، تعریف کیا ہوا۔ یہاں ہماری ریڈنگ جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ ہم نے دیکھ لیا کہ رسالت کا معنی کیا ہے، اور کامیابی کے لیے رسولوں کی تعلیمات پر عمل کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور ہم نے اس سبق میں یہ بھی دیکھا کہ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد جو ہے وہ کیا تھا، رسولوں کی ضرورت کیوں پڑی۔ اب ہم پہلے اس کے MCQs جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی ہماری سٹیٹمنٹ ہے، رسالت کا لفظی معنی ہے، کیا ہے؟ بھیجنا، پیغام پہنچانا، پیغام لانا، پیغام سننا۔ ایک بات یاد رکھیے، جب بھی آپ MCQs کو سولو کرنے لگیں تو آپ ساری آپشنس کو پڑھیں۔ بعض اوقات آپ صرف پہلی آپشن کو پڑھتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ سرکل کر دیتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے سبق کے مطابق آپشن نمبر 2، 3 یا 4 میں سے کوئی جواب جو تھا وہ ٹھیک تھا، پھر اس کو ریموو کر کے ٹھیک کرنا جو ہے وہ بہتر طریقہ نہیں ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ چاروں جواب، 4 یا 3 جتنے بھی جواب دیے گئے ہیں ان سب کو دیکھیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ اس میں سے صحیح جواب آپ کے سبق کے مطابق کیا ہوگا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں، اسلام کی تعلیم مکمل کر دی گئی۔ اسلام کی تعلیم مکمل کر دی گئی، جیسے ابھی میں نے آپ کو سورہ مائدہ کی آیت بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا، یعنی دین مکمل کر دیا۔ اس میں قرآن کی طرف اشارہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، تو ہمارے دوسرے جملے کا جو جواب ہے وہ کیا ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 3 دیکھتے ہیں، رسولوں نے انسانوں کو آگاہ کیا کس چیز سے؟ زمین کے خزانوں سے، کاروبار کے طریقوں سے، نظام کائنات سے، یا مقصد زندگی سے؟ تو یہاں پر بالکل واضح ہے، مقصد زندگی جو ہے وہ ہمیں رسولوں کے ذریعے سے بتایا گیا۔ نمبر 4 ہے، حدیث کے مطابق انبیاء کرام علیہم السلام کی تعداد کیا ہے؟ 1,24,000۔ انسانی تہذیب کی ترقی نتیجہ ہے انبیاء کی تعلیمات کا، مال و دولت کا، قیمتی لباس پہننے کا، شاندار عمارتیں تعمیر کرنے کا۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ کیا ہے؟ انبیاء کی تعلیمات۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے تفصیلی سوالات کی طرف۔ آپ کا پہلا جو سوال ہے وہ ہے، رسالت کا مفہوم واضح کریں۔ رسالت عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا لفظی معنی پیغام پہنچانا ہے۔ جو لوگ اللہ کا پیغام پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کہلاتے ہیں۔ رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے۔ عقیدہ رسالت اسلام کا دوسرا بنیادی عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کیا کہ اللہ کی بندگی کرو۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 36 ہے۔ جب آپ اس کو اپنی کاپی میں لکھیں گے تو آپ کے لکھنے کا طریقہ بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے کہ آپ رسالت کا مفہوم کی ہیڈنگ دیں، اس کے بعد اس کو ڈبل انڈر لائن کر دیں، اور اپنا پیراگراف کا آغاز جو ہے وہ مارجن لائن سے 1 فنگر گیپ کے ساتھ شروع کریں، اور جب کہیں پہ بھی آپ آیت کا ترجمہ یا حدیث کا ترجمہ لکھیں اس کو تھوڑا سا درمیان میں، اپنے پیج کے تھوڑا سا درمیان میں کر کے لکھیں، یعنی دونوں مارجن لائن کے دونوں سائڈ پہ تھوڑی سی جگہ آپ نے چھوڑنی ہے اور اس کو انورٹیڈ کوماز میں لکھنا ہے۔ اور انورٹیڈ کوماز میں ترجمہ لکھنے کے بعد آپ نے اس کا حوالہ ضرور دینا ہے کہ وہ اگر حدیث ہے تو وہ کس کتاب سے لی گئی ہے، اور اگر وہ آیت ہے تو وہ کس سورت سے لی گئی ہے اور اس کا آیت نمبر کیا ہے، اس کو لکھنا لازمی ہے۔
اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں رسولوں پر ایمان۔ ہر مسلمان کے لیے تمام انبیاء کرام پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی و رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام کی تعلیم مکمل کر دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات میں تمام انبیاء کی تعلیمات شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں تمام انبیاء کی تعلیمات شامل ہیں، یعنی کامیابی کے لیے صرف اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی لازم ہے۔ یہاں سوال نمبر 1 مکمل ہو گیا۔ اس میں آپ نے صرف تفصیلی آپ کا سوال ہے تو اس میں آپ نے صرف رسالت کا مفہوم نہیں لکھ دینا، آپ سے مانگا گیا رسالت کا مفہوم واضح کر کے لکھیں۔ اس کے لفظی معنی آپ بتائیں گے اور اس کے بعد رسولوں کے بھیجنے کے بارے میں بتائیں گے کہ رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں تک بھیجا اور انہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا۔ اس کے بعد اب کی صورتحال جو ہے وہ کیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا لازم ہونا۔ یہ تمام چیزیں اس میں جب آپ لکھیں گے تو تبھی آپ کا رسالت کا مفہوم واضح ہوگا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارا رسالت کی ضرورت اور اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ رسالت کی ضرورت اور اہمیت، اس کو ابھی ہم نے ڈسکس کیا، ایک دفعہ ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ انسان زندہ رہنے کے لیے بہت سی چیزوں کا محتاج ہے۔ انسان کے خالق نے ضرورت کی ہر چیز اسے فراہم کی، مگر انسان کی ضروریات صرف کھانے پینے اور پہننے تک ہی محدود نہیں ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ صرف کھانا پینا اور پہننا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کھا پی تو جانور بھی رہے ہیں، وہ بھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ہم بھی صرف کھا پی کر سو کر زندگی گزار دیں گے تو ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق رہا؟ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، نیکی اور بدی کا راستہ بتا دیا ہے کہ اس راستے کے طرف چلو گے تو تمہارا انجام جو ہے، تمہارا جو آخری ٹھکانہ ہے وہ جنت ہوگا، اور اگر تم برائی کی طرف چلو گے تو تمہارا آخری ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ کوئی تیسری چیز نہیں ہے، یا جنت ہے یا جہنم ہے، اور یہ انسان کو اس چیز کا اختیار دے دیا گیا اور اس کو بتا دیا گیا کہ وہ اب ان دونوں میں سے کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کر رہے ہیں، یعنی اس بات کو جاننے کے لیے، زندگی کا یہ مقصد جاننے کے لیے کہ ہمارا خالق مالک کون ہے اور مرنے کے بعد ہمارا کیا انجام ہوگا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نبی اور رسول بھیجے، جنہوں نے انسان کو اس کی مقصد زندگی کے بارے میں آگاہ کیا، اس کے خالق اور مالک کے بارے میں بتایا، اس کو نیکی اور بدی میں فرق سمجھایا اور زندگی بسر کرنے کے سیدھے راستے کی خبر دی۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ جس کو ہمارا دل مانتا ہے ہم وہ کر لیں، اور جس چیز کو کرنے میں ہمیں مشکل پیش آتی ہے یا جس پہ ہمارا دل مائل نہیں ہوتا ہم یہ کہیں کہ یہ تو ہم سے نہیں ہوتا، یا ہم اس کو دین کا حصہ قرار نہ دیں یا اس میں جو ہے وہ آسانیاں تلاش کرتے پھریں۔ ایسا نہیں ہے۔ انبیاء نے جو تعلیمات ہم تک پہنچا دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہم تک پہنچا دی، ہمیں ویسا ہی کرنا ہے، ہمیں ویسی ہی زندگی گزارنی ہے، اور وہی سیدھا راستہ ہے۔ انبیاء کرام نے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ موت کے بعد انسان کو ایک دوسری زندگی دی جائے گی۔ اس زندگی میں وہی لوگ کامیاب شمار ہوں گے جنہوں نے دنیا کی زندگی کو انبیاء کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بسر کیا ہوگا۔ اب تمام بنی نوع انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں زندگی بسر کریں۔ یہی کامیابی اور جنت میں داخلے کا واحد راستہ ہے۔ یہ تو ہمارے تفصیلی سوالات تھے۔ اب مختصر جوابات کی طرف آ جاتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے رسول کسے کہتے ہیں؟ یہ بات ہم بہت دفعہ دہرا چکے۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کی ضرورت کیسے پوری کی؟ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری خوراک کی ضرورت پوری کرنے کے لیے یہاں پر پیداوار کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا۔ پانی کی ضرورت، ہوا کی ضرورت جو ہے وہ بھی ہماری پوری ہو گئی۔ پیاس بجھانے کی جو خواہش تھی اس کے لیے پانی کو پیدا کر دیا، اور سانس لینے کے لیے ہمیں ہوا کی ضرورت تھی تو ہوا کا سسٹم جو ہے، ہوا کا نظام جو ہے وہ چلا دیا۔ بالکل اسی طرح ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت کو کیسے پورا کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے رسول بھیجے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے اسلام کا دوسرا بنیادی عقیدہ کیا ہے؟
اسلام کا پہلا بنیادی عقیدہ ہم نے دیکھا تھا عقیدہ توحید ہے، اور اسلام کا دوسرا بنیادی عقیدہ عقیدہ رسالت ہے، یعنی رسولوں پر ایمان رکھنا۔ 5 مشہور انبیاء کے نام آپ سے مانگے گئے ہیں، یہاں پر کچھ انبیاء کے نام میں نے لکھ دیا، اس کے علاوہ آپ کوئی اور نام بھی درج کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کی تعلیمات میں کیا فرق ہے؟ جو انبیاء گزر چکے ہیں ان کی تعلیمات تبدیل ہو چکی ہیں، یعنی اب ہم ان تورات، زبور، انجیل اٹھا کر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تو داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، ہم تو اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، یہ بھی تو نبی کی ہی کتاب ہے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں ہمیں قرآن اور حدیث سے واضح دلائل مل جاتے ہیں کہ یہ کتابیں جو ہیں وہ تبدیل ہو چکی ہیں، اور تبدیل نہ بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دے دیا کہ کامیابی کے لیے اب صرف قرآن مجید ہی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے جن کی اطاعت کی جائے۔ تو یہی فرق باقی انبیاء کرام کی تعلیمات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے۔ اس سوال کے جواب کو ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ جو انبیاء گزر چکے ہیں ان کی تعلیمات میں تبدیلی ہو چکی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں تمام انبیاء کی تعلیمات شامل ہیں، اور کامیابی کے لیے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جاننے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر ہمارا ہفتہ نمبر 2 جو ہے اس کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ آپ نے اس چیپٹر کی ریڈنگ کو بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے۔ اس کے بعد سوالات کے جوابات اپنی کاپی میں لکھنے ہیں۔ جو بچے کاپی میں کام کر چکے ہیں وہ اپنا حل شدہ کام ہی آفس میں جمع کروا دیں تاکہ وہ چیک کر لیا جائے، اور جن بچوں نے کام نہیں کیا وہ یقیناً اس کام کو کریں گے، اور کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے یاد ضرور کر لیں۔ ایک سوال کو جو ہے وہ بار بار پڑھیں، بار بار پڑھنے سے ہی آپ کی لرننگ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگی، آپ کا یاد کیا ہوا آپ کو دیر تک یاد رہے گا۔ اگر آپ ایک دفعہ پڑھ لیں گے اور اس کے بعد اسے چھوڑ دیں گے تو وہ آپ کو بہت جلد بھول جائے گا۔ امید ہے کہ میری ان سجیشنز پر آپ غور کریں گے اور ان کے اوپر عمل بھی ضرور کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔